सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि किला अहमदाबाद मुसलमानों का किला है। सालगिरह मुसलमानों के चौथे खलीफा की है। मस्जिद सारी वीरान है, अज़ा खाने फिर आबाद है। बहुत शुक्रिया। सारा साल यही कहा जाता है ना जी, अहले बैत को कौन नहीं मानता। ताल्लुक का पता दो मौकों पे चलता है, या गमी पे या खुशी पे। 10 मुहर्रम को भी तुम खामोश होते हो। फिर 13 ज़िलहज पूरे किले को आज इस बारगाह में आना चाहिए था, बल्कि सारा इलाका मुसलमानों का है। सैयद मौलाद रसूल, मैं किसी एक मजहब का मेहमान नहीं, मैं सारे किले का मेहमान हूं के कह रहा हूं, आप आज क्यों नहीं आए? आज कोई शियों ने मातम करना था? रहमत फरमाए, बोले मेरे साथ माशाल्लाह। तफरीक फिरका, इस खुशी में मुझे नहीं समझ आ रहे। इस वक्त दुनिया में माशाल्लाह दाना चेहरे बैठे हुए हैं। 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों की तादाद है। आप गवाही देंगे मैं ठीक कह रहा हूँ। 1.5 अरब मुसलमानों को जितने भी फिरकों में तकसीम कर लो, सब यही कहते हैं कि हमारी मंजिल हुजूर की साथ है। रसूल अल्लाह हमारा मकसद है, मलजा है, मावा है, मंजिल हमारी हुजूर है। जो डायरेक्ट अल्लाह वाले हैं उन्हें भी कलमा हुसैन के नामे का पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब है कि हर मुसलमान की मंजिल जो है वो सरकार रिसालत की जात है। जीता जागता मजमा कैमरे लगे हुए हैं। मैं कोई ड्राइंग रूम में बात नहीं कर रहा, मैं कोई बैठक में बात नहीं कर रहा। नबी तक पहुंचने के रास्ते 2 हैं। 1.5 अरब मुसलमानों को जितने फिरकों में बांट लो, नबी तक जाने का तीसरा रास्ता कोई नहीं है। 2 ही रास्ते हैं, या खिलाफत का रास्ता या इमामत का रास्ता। तू अली की सालगिरह में नहीं आता। अली वाहिद हीरो है जिसके बगैर इमामत शुरू नहीं होती, खिलाफत पूरी नहीं होती। खुशी की महफिल है यार। चलो कुछ लोगों को गम अच्छा नहीं लगता, सोग अच्छा नहीं लगता, वो अपने मेडिकल प्रॉब्लम होते होंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेडिकल प्रॉब्लम अली की वजह से भी हो रही। आना चाहिए यार, बड़ा अजीब लगता है यार। वही चेहरे जो मदरसों में होते हैं, वही चेहरे अली की सालगिरह में आ जाते हैं। मुसलमानों, रबीउल अव्वल की तरह रजब मनाना सीखो। ऐसे रबीउल अव्वल में बच्चों को थालियां प्लेटें देके नुकरों पे खड़ा करते हो, अड्डों पे खड़ा करते हो कि रबीउल अव्वल के मिलाद के प्रोग्रामों में सारे भाइयों की शमूलियत हो जाए, अपने हिस्से का चंदा दें। अपने चौथे खलीफे की सालगिरह के लिए भी बच्चों को प्लेटें दे के खड़ा किया करो। हम शिया जितने जोगे हैं तुम्हारी प्लेटें खाली नहीं लौटाएंगे। आप कमाल कर रहे हैं। आप अगर रबीउल अव्वल में उम्मत की शमूलियत चाहते हैं तो अपने चौथे खलीफा की सालगिरह के लिए भी तो तुम्हें उसी तरह जोश और जज्बा दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये वाहिद खलीफा है जिसका पता तो है कि ये पैदा कहाँ हुआ है। मेरी बात आप तक पहुंच भी नहीं है। हमारे जी कुछ खदशात है, मुल्जिमों को भी सफाई का हक अदालत देती है। आप हमें इतना मौका भी नहीं देते, हमें सफाई का मौका दे। मैं इतने सोबर मजमा में ऐलान कर रहा हूं कि हमारे घरों में भी 30 पारों वाले कुरान है। क्या कहानियां सुनाई जाती हैं, इनका रब बखरा है, इनका अल्लाह बखरा है।
مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا کیونکہ میں صفائی پیش بھائیوں کے سامنے کر رہا ہوں. ہم شیعہ اللہ کو آل محمد کا بھی خدا سمجھتے ہیں. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. اور اگر کہو کہ بس اللہ ہے تو پھر نو، ایسا نہیں چلے گا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ ریب ہے، بے عیب ہے، بے جسم، بے نظیر، بے بدل، بے بدیل. نہ اللہ کی کوئی ضد ہے نہ ند ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں. تائید کرو میری یار، آپ تائید کریں. لیکن اگر کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دو. ویسے بھی پاکستان کا مطلب جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی ہے. لیکن اگر صرف اللہ کافی ہوتا تو پھر عمران خان ریاست مکہ کی بات کرتے، ریاست مدینہ کی بات نہ کرتے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جاگ رہے ہیں آپ سارے بھائی. اور یہ مطمئن میں اس لیے بڑھا ہوں کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے آپ سبحان اللہ کر رہے ہیں. حالانکہ جسے کرسی مل جاتی ہے وہ دوسرے کو سبحان اللہ نہیں کرتا. یہ بڑا اعجاز ہے، میں سمجھتا ہوں. خیر اجازت ہے میں تھوڑی بات آگے کر. اور جہاں تک اصل میں ہو یہ رہا ہے، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ یہ شرعی چالاکی ہے کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. مجھے یہ توقع تھی کہ آپ شاید اس سے بھی زیادہ چپ ہو. جب ایک جگہ لکھا ہوتا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، ہوں اللہ تو اگے کی ہے، کی کرو گے، کیا کریں گے آپ؟ اور تبلیغ اپنے فرقے کی ہو رہی ہے. یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے آج خوشی کی رات ہے یار مجھے موقع دے دے. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی کہے یار فرض کر تو جنگل میں اکیلا اور اچانک سامنے سے شیر آ جائے پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا. اور مسکراؤ یار، آج نہیں مسکرانا. بہت شکر، کسی بہانے ہنس لیا. اس سے بڑی کائنات میں خوشی کی رات ہی کوئی نہیں، خوشیوں کا موسم ہی کوئی نہیں. یہ اتنی عزتوں والا مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ رجب کا احترام تھا کہ جاہل قبیلے بھی جنگ میں مصروف ہوتے. چاند رجب کا نکلا تھا تلواریں میاموں میں بابل سے نکلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جنت میں رجب، یہ رجب کا مہینہ اس وجہ سے ہے کہ رجب نام کی ایک جنت میں نہر ہے، شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید، اور پیئیں گے صرف رجب والے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ زندہ و سلامت رکھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس نے مشکل میں کہا میں نے کیا کرنا، جو کرے گا وہی کروں. اللہ تو اگے کی میرے لیے لگا بھی ہوں دوستوں میں یہ تسی کی کرو. سارے چہرے ماشاءاللہ مارکیٹنگ والے زیادہ ہوتے ہیں. دکان پہ میرا گجرا والا میرا آبائی علاقہ ہے. اب تو بچوں کی تعلیمی سلسلے ہجرت لاہور کرلی چلے گئے. گجرا والا جو ہے نا وہ اگر جغرافیہ کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتی. بارش جدے میں ہوتی ہے، وہ چھتریاں جی ٹی روڈ پہ لے کے پھر. اور بھائی ہم اللہ کی وحدانیت کا ہم بھی اقرار کرتے ہیں. ہماری سن لو یار، کون مخالف ہے مالک کا، رازق کا، علی کل شیء قدیر. لیکن میں نے ایک فکر ہمیشہ کہا ہے، ضرور کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ باقی کچھ نہ، صرف اللہ ہے، بس اللہ ہے، پھر آسان دیتے ہوئے 4 دفعہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آسان ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے جواب بلند لہجے میں جواب دیں گے. آپ جی
ایمان ہے. حضور کا کلمہ یہ صرف نہیں پڑھتا ہے بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی. اور ایک لفظ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا شیعوں کی طرح مقام نبوت کو سمجھ لیتی مرزائی کوئی نہ ہوتا. ایک تو کیا اسے کہتے ہیں کہ شاید میں لیٹ اتنا تو نہیں پہنچا باہر جو جن آنکھوں میں نیند ہے ان سے میں معذرت چاہتا ہوں. اور میرا دل چاہتا ہے کہ جس بندے کو میں نے سوتا ہوا دیکھا ہے نا کہ میں اسپیکر بند کر کے تقریر کروں کیونکہ یہ حقوق الناس میں ہے. لیکن جو سارا مجمع محظوظ ہوگا اس سے زیادہ محظوظ نہیں ہوگا. ایک صاحب کہنے لگے یہ جو ہمارے ذاکر مولوی ہوتے ہیں نا یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. کیا اگر کوئی مومن بیچارہ سو ہی پڑتا ہے تو سونے دے. میں نے کہا دل ہمارا بھی چاہتا ہے بیچارہ ریسٹ کرے تھکا ہوا ہے لیکن سوئے بندے کو اس لیے جگاتے ہیں پورے مجمع میں سے باہر جا کے وہی کہتا ہے آج مولوی صاحب کا سواد ہی نہیں. بہت شکریہ سر. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ حضور کو نہیں مانتے یہ بھی ایک سوچ ہے اور بات بندے اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ نبی کو شاید یہ نبی کو نہیں مانتے. قلعہ احمد آباد کے سالانہ پروگرام میں کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں مانتے ہم ماڑے مسکین ہوں گے تیری نظر لیکن شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. مجھے تائید چاہیے مجمع کی تائید معاملہ اس میں پھر رہ جائے گا کہ جی اگر حضور کی وجہ پھر آپ علی علیہ السلام کو وہ تو خیر علیہ السلام نہیں کہیں گے آپ جی حضرت علی رضی اللہ کو کیوں مانتے ہیں. نبی کرم اللہ تو ضیاء الحق کے دور تک تھا. اس کے بعد سلیبس میں دکھاؤ مجھے پریس میڈیا میں اخباروں میں کہیں کرم اللہ لکھا آپ فریش آپ نے پڑھا ہے. حالانکہ خدا کی قسم ان کے ذمہ دار جتنے ان کی معتبر کتب ہیں ان کے علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھا ہوا موجود ہے. حکمن سلیبس سے علی کو نکال دیا گیا. حالانکہ میرا حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے بھٹو دور میں جو منسٹر ہوا کرتے تھے اسلامی نظراتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے مولانا کوثر نیازی. ہندوستان میں بہت بڑا خطاب تھا اسلامی ممالک کے منسٹروں نے وہاں پہ خطاب کرنا تھا سارے کرتے رہے. کوثر نیازی کی ویڈیو ریکارڈ میں بات محفوظ ہے. کوثر نیازی مرحوم جب تقریر کرنے لگے ڈائس پہ آئے انہوں نے صحابہ کرام کا نام لیا تو صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہتے رہے اور جب مولا علی کا نام لیا تو کوثر نیازی نے کرم اللہ وجہہ کہا. کرم اللہ وجہہ کا میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بزرگ ہیں ان کے ذہن میں ہے جو بچے نوجوان آتے ہیں ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. کرم اللہ وجہہ کا مطلب ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو. کرم اللہ کا یہ ترجمہ ہے. لہذا کوثر نیازی مرحوم نے کرم اللہ مولا علی کے نام کے ساتھ حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ کہا. اور یہ جو میں مولا علی کہہ رہا ہوں تو یہ بھائیوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہماری پرابلم تبلیغی جماعت کے مجمع میں مولانا طارق جمیل صاحب نے حل کر دی ہے. حالانکہ مولانا خود تو واقعی اوکھے ہو گئے لیکن حجت تمام کر دی ہے انہوں نے. یقیناً ان کے یہ قرض جو ہے نا یہ مولا واپس کریں گے. اس نے طارق جمیل نے تبلیغی مجمع میں کہا حضرت اوروں کو کہا کرو انہیں مولا علی کہا. کیا کہتے مرحوم نے جب یہ حضرت علی کو کرم اللہ کہا نا تو ڈائس پہ چٹ آئے ہندوستان کے مسلمانوں کو. انہوں نے کہا نازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آگ میں تفریق پیدا مت کریں. جیسے آپ چپ رہے مجمع بھی چپ تھا. خیر ہو کیا چٹ آ گئی یہ تفریق پہ. انہوں نے کہا جی کیا لگے جی یہ چٹ آپ مکمل پڑھیں اور اس میں عمل کریں. چٹ پہ کیا لکھا تھا کہ یا تو علی کو بھی رضی اللہ بولو یا سب کو کرم اللہ بولو.
علی کو بھی رضی اللہ کہو یا سب کو کرم اللہ. تاریخی جواب ریکارڈ میں محفوظ ہے. کوثر نیازی مرحوم نے یہ فکر ہے اس نے کہا میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میری مجبوری ہے میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. ہائے ہائے کیا کہتے ہیں لہذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے. نبوت ہم حضور کا کلمہ رواج سمجھ کے نہیں پڑھتے. شاید سامعین میں سے یا ناظرین میں سے یا بعد میں کوئی بات میری سنے تو کہے کہ جی یہ تو جی اچھی بات نہیں ہے. کون فیشن سمجھ کے پڑھتا ہے کون رواج سمجھ. علامہ اقبال کو روکو انہوں نے کیوں کیا کیوں وجہ کیا کیوں کہا انہوں نے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر مسلمان ہو تمہارے دلوں نے کہا مسلمان ہوتے تو رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے یہودیوں نے کیے عیسائیوں نے کیے. مسلمانوں اور مسلمانوں کے بھی سادہ مسلمانوں نے نہیں گیٹپ والے مسلمان شرعی میک اپ والے مرزا جو غلام احمد ہے چلو مرزا غلام احمد تو غلام احمد رہ گئے. ایک عورت نے بھی تاریخ میں ملتا اس نے بھی دعویٰ نبی ہونے کا. مسلمانوں کے مولوی اس کے پاس گئے بی بی ترس کر حضور کی حدیث ہے کہ میرے باپ تو نبی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا وہ سکتا ہے میں سکتی ہوں. کیا کہنا ہے کیا کہنا میں آپ کو خوش دیکھنا چاہ رہا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے مرزا غلام احمد خان مرزا غلام احمد قادیانی جسے وہ مجدد نبی اور ان میں بھی خیر قبیلے مختلف دھڑے شڑے موجود ہیں. مرزا غلام احمد جو ہے نا وہ جتنی ڈگریاں پاکستان میں اسلامی مولویوں کے پاس ہونی چاہیے وہ ساری اس کے پاس تھی. آپ بزرگ کے گواہی دیں گے ان پڑھ نہیں تھا پڑھا لکھا تھا. ڈگریاں مولویوں والی ساری تھی اور اوپر سے 40 سال کے قریب تھا جو نبی بننے کی عمر ہوتی ہے. ایسا سارے نہ ہی سمجھو تھے. مسلمانوں کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی یار. بھائی ہمارے بھائیوں رحم کرو حالات کو دیکھو ضدوں میں ٹائم ضائع نہ کرو. کہاں جا رہے ہو یار تم. اور مقابلہ تم عیسائیوں سے کرنا چاہتے ہو. عیسائیوں کے نبی کو زندہ مانتے ہو. نہیں سارے بندے سے دھیان نہیں دے رہے اور میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ عیسائیوں سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسلام کو افضل ثابت کرنا ہے ہم نے رسول اللہ کو افضل ثابت کرنا ہے. بحث عیسائیوں سے کرتے ہو مجادلے مناظرے کہ جی ہم عیسائیوں سے بحث کریں گے. یونیورسٹیاں ہماری موجود ہیں ہم بھی مجادلہ کرنے کو بحث کرنے کو مباحثہ کرنے کو تیار. کن سے عیسائیوں سے. تو عیسائیوں کا جو نبی ہے اسے زندہ مانتے ہو. مسلمانوں کے بھائی بادر کے ساتھ جتنے فرقے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں متفق ہیں کہ وہ چوتھے آسمان پہ. میں جب درس و تدریس کی شروعات میں تھا تو ہمارے درس گاہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کی حیدر آباد میں ادیب عربی فاضل عربی میں نے وہاں سے کیا. سلطان الفاضل پنجاب ملک سے کیا. تو جب پہلی بالکل ابتدائی کلاسوں میں تھا تو ہمارے جو دینیات اور قرآن کے ٹیچر تھے تفسیر کے انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے. اور اب بھی دیکھتے ہیں مسلمانوں کے سارے فرقے کہتے ہیں عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے. یہ بتاتے ہیں کہ زندہ ہے بس یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے. بہت شکریہ ادھوری باتیں. لیکن یہ سارے کہتے ہیں کہ چوتھے. میں نے بھی اپنے ٹیچر سے پوچھا میں نے کہا جی چوتھے آسمان پہ کیوں زندہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ سرکار قائم آئیں گے حضور کے آخری بارش آئیں گے اور پھر ان کا ظہور ہوگا نزول ہوگا. اچھا انہوں نے دوبارہ زمین پہ اترنا ہے اس لیے اللہ نے چوتھے اظہار نہ کر سکے ٹیچر سے. سوچتا رہ گیا
کہ اگر عیسیٰ نے زمین ہی پہ آنا تھا تو یا اللہ پہلے آسمان پہ انہیں بٹھا دیا.